बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 6 मार्च है, जुमेरात का दिन है, और जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल की जानिब से मिडल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर बदलने का ऐलान किया गया था, जिसका आगाज फलस्तीन से किया गया, लेकिन यहां पर ही उनको मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि वहां 1 साल और 3 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक वो अपना तसल्लुत वहां पर नहीं जमा सके। यहां तक कि उनको ईरान को एंगेज करने के लिए, फिर दूसरी जानिब सीरिया को, लेबनान को, मिस्र को, उर्दन को, ये वो ममालिक जिनको एंगेज करने की भरपूर कोशिशें भी की गई, और यहां तक कि ईरान के ऊपर तो हमले भी किए गए। और इस हवाले से अभी भी बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से और फिर इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले का जो है वो ऐलान किया गया था, और कहा गया था कि वहां पर उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, जिसको लेकर इसराइल जो है वो भरपूर तैयारी भी किए बैठा था, और इस हवाले से अमेरिका को कन्विंस कर रहा था कि ये यहां पर सबके लिए खतरा है और यहां पर हमला होना चाहिए, इनको न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर ताकत बन जाता है तो वो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। बेसिकली पूरी दुनिया के लिए नहीं, स्पेसिफिकली इसराइल के लिए। अब जनाबे वाला, इसराइल की जानिब से जो प्लानिंग तरतीब दी गई थी वो ईरान भांप चुका था, और उसने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो नेवाती एयरबेस, साथ ही जो आपकी डिमोना साइट है वो हमारे निशाने के ऊपर है। बल्कि अभी रिसेंट ही ईरान की जानिब से एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया, और उनके जो इंजीनियर्स हैं फौज के अंदर, उनको वहां पर जासूस हायर कर लिया गया, उनको खरीद लिया गया, और डॉलर्स के एवज वहां पर वो उनको हसास मालूमात जो है वो शेयर करते रहे। वो जासूस भी पकड़ा गया, वो डिटेल में आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन अभी जनाबे वाला, जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर एक खतरनाक हमला जो है वो किया जा रहा था, लेकिन ईरान ने उसको नाकाम बना दिया। ना सिर्फ ये नाकाम बनाया, बल्कि ईरान की जानिब से पलट कर वार किया गया है, और स्टेट ऑफ हम्स जो है, यानी कि अपनाए हम्स, उसके ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो ईरान ने जमा लिया है। मुकम्मल तौर पर यूं कह ले कि ईरान का ही वहां पर कंट्रोल है, और अब वहां पर जो तेल की सप्लाई है वो भी रोक दी। 40% तेल जो है वो वहां से गुजरता है, दुनिया का 40%, और अगर वहां पर रोक दिया जाए तो आप सोचें कि क्या मामलात बनेंगे। यहां पर एक तगड़ा सरप्राइज जो है वो उनको दिया गया। दूसरी जानिब जो अरब और ये जो इस वक्त अमेरिका है वो भी आमने सामने आ गए। क्यों? क्योंकि फलस्तीन को लेकर, गजा को लेकर जो मिस्र की जानिब से प्लान दिया गया था वो जनाबे वाला जो अमेरिका है उसकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है, और बाकायदा तौर पर जो इजराइल है उसकी जानिब से बाकायदा वहां पर कैंपेन चलाई गई, और भरपूर तरीके से एक माइंड मेकिंग की गई, वहां पैसा चलाया गया ताकि अपनी लॉबी को एक्टिव करते हुए अपने हक में वो फैसला कर सकें। लेकिन यहां अब वो जो अमेरिका के इत्तेहादी थे वही उसके अगेंस्ट हो गए, और फिर जो यमन है, यमन की यहां पर एक दबंग किस्म की एंट्री हुई है, और यमन की जानिब से हमलों का आगाज भी कर दिया गया। अभी गुज़श्ता रोज ही हमने देखा कि उसने अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है वो बाकायदा तौर पर गिराया, और ये 15वां ड्रोन उसकी जानिब से मार गिराया गया था। लेकिन अभी वहां पर अमेरिका की जानिब से यमन को टारगेट पर लेने के हवाले से जो है वो ऐलान किया गया। 3 जगहों से यमन को जो है वो असलहा पहुंचाया जा रहा है, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो CNN है उसका एक इंटरव्यू बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें जो जनरल गजाफी था उसकी जानिब से वो वहां पर इंटरव्यू दिया गया, और उसने 9/11 को लेकर ये इंटरव्यू दिया था, और उसकी जानिब से कहा गया कि जो वहां पर हमला हुआ, जो 9/11 को अमेरिका के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सानहा था, और उसने कहा कि ये अफगान नहीं थे, मतलब जाहिर तो यही किया गया था, अफगानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करनी थी, वहां पर जो है अपनी फौजें चढ़ानी थी, तो उन्होंने बाकायदा पोर्ट्रे किया और वो फिल्माया गया और बताया गया कि ये बिन लादन था। तो अब जनाबे वाला, जिस तरीके से उसकी जानिब से ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि अभी जो ना तो ये कोई जहाज जो थे वो इराक से उड़े थे, ना ही ये अफगानिस्तान से उड़े थे, बल्कि ये जॉन एफ कैनेडी जो एयरपोर्ट है वहां से उड़े थे, और ये जो पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वही हुआ था, और इसे डिजाइन किया गया था, और ये बाकायदा तौर पर अमेरिका ने ही ट्रेन किए थे। ये कौन कह रहा है? ये जनरल गजाफी कह रहा है, और ये उसका वीडियो क्लिप जो है वो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर क्लियर हो रहा है कि कैसे जिसको इन्होंने, जिसके खिलाफ ऐलान जंग करना होता है, उसके खिलाफ एक माइंड मेकिंग की जाती है, उसके खिलाफ ज़हनसाज़ी की जाती है, और पूरा का पूरा लोगों की माइंड मेकिंग करने के लिए मीडिया का प्रोपेगेंडा, एजेंडा सेटिंग और पूरी की पूरी गेम चलाई जाती है। लेकिन अब जनाब वाला, जिस तरह से ईरान ने इसराइल की जोहरी तनसीबात के हवाले से
جو باقاعدہ ان کی حساس معلومات جو ہیں وہ چرائی ہیں اور سیکیورٹی ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایران کو انتہائی حساس معلومات اور اسرائیلی جوہری تنصیبات کی تصاویر جو ہے وہ بھی مل چکی ہیں، اور جاسوس ایجنٹ جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں، جس میں باقاعدہ جو 29 سالہ جو اسرائیلی انجینئر ہے ڈورون بوکوزبا، اس کو باقاعدہ طور پر پکڑا بھی گیا ہے، جس نے اعتراف بھی کیا کہ وہ یہ سارے کے سارے اس کھیل کے اندر ملوث بھی تھا۔ لیکن اب جو ایران ہے، ایران کے انٹرنیشنل ٹی وی چینل کے ماہر جو ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ اسرائیل کے آذربائیجان میں اڈے ہیں، اور اس نے، کیونکہ وہ بارڈر تو سیم ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے اس ملک میں سنجیدہ سرمایہ کاری کی ہے، اور اسرائیلی ماہرین آذربائیجان کی وزارتوں کو مشورہ دیتے ہیں، اور تل ابیب نے بارہا آذربائیجانی سرزمین کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال بھی کیا ہے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جس طرح سے جو وہ آذربائیجان آف کورس استعمال ہوا، اور وہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کیسے جو ایرانی صدر جو ہے وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور وہ جان کی بازی ہار گئے، یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، تو وہاں پہ پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ ان کے خلاف ترتیب دی گئی۔ لیکن ابھی باقاعدہ جس طرح سے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے حملے کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس حملے کو پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ ایران کے اوپر جو سمندری سطح کے اوپر وہاں حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس خطرے کو بھانپتے ہوئے باقاعدہ جو اس کی ناکہ بندی کرنے کا کہا گیا تھا، اس کے تیل جو ہے برآمدات اس کو روکنے کے حوالے سے اس کے جہازوں کو سمندر میں ہی باقاعدہ اپنے تسلط میں لینے کا، کنٹرول کرنے کا فیصلہ جو ہے ہوا تھا۔ لیکن اس پورے کے پورے منظرنامے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور امریکہ سمندر میں بحری جہازوں کو روک کر ایران کی جو تیل کی برآمدات ہے اس کو متاثر کرنا اور پھر اس کے جہازوں کو کنٹرول کرنے کا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا تھا۔ لیکن یہاں باقاعدہ ایران کی جانب سے زبردست قسم کا جواب دیا گیا، اور اپنا ہارمز کو مکمل طور پر ایران جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس حوالے سے دنیا کا جو 40% تیل ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئیں اب یہاں پر آ کے دکھائیں، جو یہاں سے تیل اب گزرے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون یہاں سے تیل کو جو گزارتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں جس طرح سے جو یمن ہے، یمن نے 1 سال اور 3 مہینے فلسطین کے حق میں باقاعدہ طور پر وہاں سے اس نے ریڈ سی کے اوپر، اس نے جناب والا جو سوئس کینال ہے اس کے اوپر مکمل طور پر اس راستے کو ہی بلاک کر دیا تھا، جو کہ کوئی بھی جہاز جو ہے وہ تیل لے کر اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتا، کھانا لے کر اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ وہاں پہ یمن اور ایران جو ہے وہ مکمل طور پر اپنا جو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو منظرنامہ کیسے تبدیل ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، جو کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی ایک کبھی سمندری سطح پہ، کبھی جو ہے وہ اس کے نیوکلیر پلانٹ کے اوپر، کبھی نیوکلیر پروگرام کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کو دعوت دے رہی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اب ایک اور جو سینیریو بنا ہے اور جس میں چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں کہ جس طرح سے ابھی امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس نے کہا کہ وہ یہ غزہ پلان جو ہے جس میں $53 ارب کے جو پلاننگ ترتیب دی گئی تھی، اور باقاعدہ مصر کی جانب سے یہ وہاں پر شیئرنگ کیا گیا کہ یہاں اس طرح سے ہم اس کو ایک پلان کو لے کر چلیں گے جس میں تمام تر عرب ملک جو ہے وہ موجود تھے۔ لیکن امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ابھی حماس کی جو ترجمان ہے حازم قاسم، اس نے انادولو ایجنسی سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے جو کہا وہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرتا ہے۔ لیکن یہاں اب جب یہ فیصلہ ہوا ہے جو کہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ اپنی ایک لابنگ کرتے ہوئے یہ فیصلہ اپنے حق میں لیا گیا، اور وہاں جو یہ انہوں نے عرب لیگ کا جو پلان تھا وہ غزہ پلان، اس کو ریجیکٹ کر دیا امریکہ کی جانب سے۔ اب جناب والا سینیریو تبدیل ہو چکا ہے، اور عرب جو ہے وہ امریکہ کے آمنے سامنے اب کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے اب صرف یہ غزہ کا پلان نہیں تھا، یہ فلسطین کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا تھا، یہ کسی جو تنظیم کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا تھا، یہ ممالک کی ایک لیگ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو ترجمان کی جانب سے کہا گیا، اس نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیاں جو کہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے معاملات کو پیچیدہ بناتی ہیں اور اسرائیل کو اپنی شرائط پر عمل درآمد سے بچنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور ایک معاہدہ ہے جس پر واشنگٹن کے ساتھ ثالث کے طور پر دستخط کیے گئے، جس میں 3 مراحل میں تمام قیدیوں کی رہائی شامل ہے، اور حماس نے پہلے مرحلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی، جبکہ اسرائیل دوسرے مرحلے سے بھاگ رہا ہے، اور امریکی انتظامیہ کو دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں داخل ہونے کے لیے جو اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ جنگ بندی معاہدے میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ یادوت اہرانوت اخبار کی جانب سے پولیٹیکل سورس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ the goal of the US Hamas context is to move the stage 2 if Hamas releases hostages۔
مطلب جو اس وقت حماس اور امریکہ کے درمیان جو ٹاکس ہو رہی ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ کانٹیکٹ باقاعدہ سٹیج 2 کو موبلائز کرنے کے حوالے سے ہے کہ اگر جو حماس ہیں وہ امریکی ہاسٹیجز جو ہیں ان کو ریلیز کر دیتی ہے. لیکن اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ دا امریکن انفارمڈ حماس دیٹ دے آر پریشرنگ اسرائیل ٹو ہولڈ ٹاکس آن دا سیکنڈ فیز آف دا ڈیل. جو امریکہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر انفارم کیا گیا ہے. اس حوالے سے امریکہ حماس کو اس حوالے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر وہاں سے جو ایک گڈ ول جیسر مانگنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات کریں اور ڈیل کر لیں, ہم سیکنڈ فیز کو پرسو کریں گے اور اسرائیل کو اس کے لیے پریشرائز کر کے اس کو یہاں پہ اس اسٹیج پر لانے کی کوشش بھی کریں گے, جس کو لے کر باقاعدہ طور پر اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا دا امریکنز آسکڈ حماس ٹو ریلیز دا کڈنیپڈ امریکنز ایز اے جیسچر آف گڈ ول. مطلب گڈ ول کے طور پہ آپ جو ہے وہ جو حماس جو امریکہ کے قیدی ہیں وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد جو سٹیج 2 ہے اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی جو امریکہ ہے اس حوالے سے ایکسیوس کی جانب سے بتایا گیا کہ امریکنز آر انٹرسٹڈ ان اے لانگ ٹرم ٹروس ان دا غزہ اسٹرپ. مطلب جو غزہ اسٹرپ ہے اس کو لے کر جو امریکنز ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ ایک لمبی جو جنگ بندی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن ابھی جو باقاعدہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ وی آر committed to hold accountable for acquiring weapons for Russia, China and Iran to threaten the Red Sea. مطلب جو حوثیوں کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یمنی حوثی جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف حملے ہوں گے, کیونکہ ان کو 3 جگہوں سے جو مدد مل رہی ہے, ہتھیار خطرناک قسم کے مل رہے ہیں, جس میں امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, پھر ایران ہے. 3 اطراف سے ان کو زبردست قسم کے ہتھیار جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا آئندہ آنے والے دنوں میں چیلنج بھی بن سکتا ہے. لیکن ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت چائنا اور ایران جو ہے وہ جتنے بڑے تگڑے اتحادی ہیں, رشیا, چائنا, ایران, یہ ایک نیا محاذ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں, جس کو لے کر باقاعدہ چائنا کے اوپر جب ٹیرف عائد کیا گیا اس وقت امریکہ کی جانب سے 15%, اس نے جوابی وار کرتے ہوئے چائنا کی جانب سے بھی 15% ان کی اشیاء کے اوپر ٹیرف لگا دیا گیا. لیکن اب جب یہ انہوں نے لگایا جوابی طور کاروائی کرتے ہوئے, انہوں نے ساتھ میں اعلان بھی کیا, انہوں نے کہا چائنا ول انکریز اٹس ڈیفنس بجٹ 7.2% دس ایئر. مطلب وہ اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں 7.2% دوستوں نے اضافہ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے یہ اعلان کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ چاہتا ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ پہ ہو, چاہے وہ کسی طور پر ہو, ہم باقاعدہ طور پر وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. جس کا جواب جو ہے وہ باقاعدہ جو امریکہ کی جانب سے دیا گیا ہے. یو ایس ڈیفنس سیکرٹری ہیکسیت ریسپانس ٹو چائنا تھریٹ فار ٹریڈ وار. مطلب جو ٹریڈ وار کا جواب دیتے اس نے, جو ہیکسیت ہے ڈیفنس سیکرٹری, اس نے کیا کہا, وی آر پریپیئرڈ, دوز ہو لانگ فار پیس مسٹ پریپیئر فار وار, وی آر انویسٹنگ ان آر آرمی. مطلب جو اس وقت اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہیں, اور جو امن کی بات کرتے ہیں ان کو جنگ کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا, اور ہم اپنی جو آرمی ہے اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. تو جناب والا یہ اس وقت پورے کا پورا سینیریو ہے جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو اگر تو یہ معاملات نارملائز ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا اور چائنا امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے اور ایک نئی جنگ کا آغاز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.